इसीलिए आप देखें कि आपने नोट किया होगा, इफ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो वो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट। एक और माइलस्टोन अचीव किया, सबसे ज्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप जिंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आपको को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट। आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से, आप सोचेंगे अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है अब क्या करें, वगैरह वगैरह। तो देखें, आप अपने आप को समझा लें कि अगर दुनियावी चीज़ों के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। आप सीधी सी बात है जन्नत के साथ हैप्पीनेस को जोड़ें, ठीक है, ताकि यू हैव समथिंग टू लुक अप टू फॉर एवर इंशाल्लाह। हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कनेक्शन विद द कुरान जो है ना, ये किस तरह से बनाना है। देखिए, एक तो उसकी रेसिटेशन करके इंशाल्लाह ताला, और ऊंची रेसिटेशन करके। सबसे बेहतरीन तो है तहज्जुद की नमाज में ऊंची रेसिटेशन, उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तकवीयत मिलती है। सूरतें याद करनी चाहिए, आपको कुरान को टाइम देना चाहिए, तजवीद ठीक करनी चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज टाइम। उम्र बढ़ गई है कोई बात नहीं, तजवीद अभी से ठीक की जा सकती है। आजकल तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं तजवीद के, अपने को टीचर रख लें, तजवीद ठीक करें अपनी, ठीक है। कुरान सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद जो है वो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना सीखें। कुरान जितना दिल में आता जाएगा, सैडनेस निकलती जाएगी, ट्रस्ट मी। जिस दिल में कुरान नहीं है वहां फिर सिर्फ सैडनेस है, वहां पे वीरानगी है। इमाम अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है। इसी तरह जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट, वो दिल कब्रिस्तान है। तो कुरान जितना आप लाते जाएंगे दिल में, इंशाल्लाह सैडनेस की जगह नहीं रहेगी और शैतान की जगह नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग वगैरह शैतान की तरफ से। जिसने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा उसने ऊंचाई ही देखी। इस्लाम क्यूए पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था किसी का इस हवाले से कि वो कोई औलाद नहीं हो रही उन्हें, तो वो उन्होंने सवाल पूछा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी इस्लाम क्यूए पे, जो एक वेबसाइट है islamqa.info, वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज़ में आके सोचा जाए। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई, एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी, उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बता। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई, और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है। और
اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن، وہ سمجھ لیں کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا، وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے ساتھ، وہ قرآن یاد کریں، تجوید ٹھیک کریں، صورتیں یاد کریں، ٹھیک ہے، اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں۔ سورہ ملک یاد کریں، سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں، پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں، باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے۔ اور سمجھیں، قرآن پہ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن۔ ہی فوکسڈ آن بلیسنگس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگس پہ ہوتا تھا۔ اور بلیسنگس پہ فوکس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے، تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے۔ اسی طرح الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کھانے کے بعد کی دعا، اس پہ بھی غور کریں، شکر کیا جا رہا ہے تو بلیسنگز پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو بلیسنگز کی لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ آپ لوگ کو پتہ ہے انشاءاللہ بلیسنگز پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ کئی بار بات ہوئی ہے۔ ہی ہیلپ ادرس، یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے سیڈنس سے نکلنے کا۔ جوائن سم آرگنائزیشن، والنٹیئر دیر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم انشاءاللہ۔ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو، ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا، انوالو پیپل، انوالو ادرز انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا، کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ اور ہاں، لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس، یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے۔ فارگیونیس ہیلز یو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا۔ وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معاف کیا، حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی، وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ، کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ، اور وہ آ رہی تھی، ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا۔ تو راستے میں شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا، وہ اونٹ پر بیٹھی تھی، اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا اگر یہاں سے نکلی۔ تو وہ ظاہر ہے عورت، آپ کو پتہ ہے، وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے، اور وہ گر گئیں کیمل سے، اور وہ حاملہ تھی، ان کو مس کیریج بھی ہو گیا، حضرت زینب کو مس کیریج بھی ہوا، گریں وہ، ان کو بہت چوٹ لگی، اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، پتہ ہے مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے، رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے۔ الصمد کی ذات، الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of everything، وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے، دوسروں کی ذات سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ہوپ پڑھا تھا ہم نے، دیکھیں ہوپ میں 3 چیزیں آتی ہیں، گولز، ایجنسی، پاتھ ویز، یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا۔ ہوپ از اے گول اورینٹیڈ، گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ ان وچ دی پرسن یوٹیلائزز پاتھ ویز تھنکنگ اینڈ ایجنسی تھنکنگ۔ پہلی بات، کوئی گول بنا لیں اور وہ گول بڑا تگڑا ہو، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو پاتھ ویز بنایا کریں اس مسئلے کے، کہ میرے پاس کیا کیا سلوشن ہے، سلوشن 1، سلوشن 2، سلوشن 3، یہ پاتھ ویز ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد ایجنسی کہ آؤ اب اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پاتھ وے پہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ چلے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا بڑا ایک کامن مسئلہ ہے۔ اب آپ پاتھ ویز بنائیں بیٹھ کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ابا کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، اچھا ابا سے نہ ہو گئی، دوسرا کیا ہے، دوبارہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے، کسی سے سفارش کروائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی ہے، اگر آپ سمجھتے اتنا ورتھ اٹ ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ سے کہ اچھا رشتہ ہے، ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ وہ، تو یہ پاتھ ویز بنا رہے ہیں نا آپ، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو، جوتیاں پڑیں، تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھوں، تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائے، پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4 لیٹس ڈو دس اور نتھنگ از ورکنگ، استخارہ بھی چل رہا ہے، پھر سمجھ جائے، پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا شوق ہے۔ ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ۔ اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر، تو اس کے پاتھ ویز بنائیں، کیسے اپلائی کریں، کیا کریں، نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ۔ تو یہ پریکٹس کیا کریں، اٹس اے گڈ تھنگ، اوکے۔ اس کے بعد اسلامک سائیکو تھراپی کی بات بھی کر لیتے ہیں جسٹ بیفور وی وائنڈ اپ دس ٹاپک۔ یہ جو اسلامک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یہ چند ایک چیزیں بتاتے ہیں کسی کو کاؤنسل کرنے کے حوالے سے، یا خود آپ اپنے آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ سائیکالوجی سے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا 4 جو پرسپیکٹو ہیں، ہیومنسٹک، سائیکو ڈائنامک اور کوگنیٹو، اور چوتھا کون سا تھا، بیہیویئرسٹ۔ وہ آئی ہوپ آپ کو یاد ہوں گے۔ بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا انوائرمنٹ موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سائیکو ڈائنامک ہے کہ اپنے ٹراماز کو ہیل کریں، ٹرائی ٹو ہیل یور ٹراماز انشاءاللہ، آسک اللہ ٹو ہیل یو، چائلڈہڈ ٹراماز واٹ ایور، یعنی ڈیپ جائیں۔ اسی طرح کوگنیٹو تھا سوچ کو بدلیں۔ چوتھا جو تھا ہیومنسٹک، وہ ہے کہ ول پاور اور اپنے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کو جگائیں۔ تو یہ اب اسلامک سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ عقیدہ، بلیف سسٹم اینڈ ویلیو سسٹم، جس کو جاپنیز میں اکیگائی بھی کہتے ہیں، کہ لیونگ ود اے پرپز۔ دیکھیں اپنے بچوں کا عقیدہ اسٹرانگ بنائیں بچپن سے، تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی لاس آئے، ٹھوکر ملے، ریگریٹ آئے تو ان کا عقیدہ اسٹرانگ عقیدہ میں موٹی موٹی کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا تگڑا تعارف، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، دیکھیں یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے۔ آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے بہت زیادہ، اللہ سے محبت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فیئر بھی ہے، یہ تینوں چیزیں سکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف ایک ہی چیز سکھا دیں گے کہ نہیں اللہ از اونلی لونگ، اللہ صرف موسٹ لونگ ہے، تو پھر بچہ ہو سکتا ہے وہ کیجول لے کہ اللہ تو اتنا لونگ ہے ہر چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے۔ تو یہ اس عقیدے کا پارٹ ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کیا کرانا ہے اور کیسے کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسٹرانگ عقیدہ میں یہ چیز آتی ہے کہ انبیاء کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں اور لائف کے بارے میں، وہ اس میں آتا ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ آتا ہے اسٹرانگ عقیدہ میں، اور لیونگ ود اے پرپز یہ اسٹرانگ عقیدہ میں آتا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک تو قرآن عقیدہ سکھاتا ہے آپ کو، دوسرا عقیدہ میں ایمانیات ہے، موٹے موٹا عقیدہ تو یہی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، روز آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اینجلز پر ایمان، یہ عقیدہ ہے موٹا موٹا، اللہ پر ایمان۔ لیکن عقیدہ میں یو انڈرسٹینڈ پھر غلط عقائد کی پہچان بھی بچے کو دینی، جیسے ہاروسکوپس پہ بلیو، تو بچے کو سکھانا ہے ہاروسکوپس پہ بلیو کیوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ستاروں کا کیا رول ہے ہماری لائف، ستارے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچے کو تعارف کرانا ہے جنات، یہ بھی عقیدے کا پارٹ۔ بچے کے غلط عقائد نہ ہونا کہ مطلب وہ انڈین موویز دیکھ دیکھ کے بدروح کا آتما کا کانسیپٹ نہ آ جائے، ہارر موویز دیکھ دیکھ کے بچہ جنوں سے بہت زیادہ نہ ڈرنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بارے میں۔ ہیلووین کا بچہ نہ قائل ہو، یہ بھی تو عقیدے کا ہی پارٹ ہے نا۔
تو ماڈرن جو مسائل ہے عقیدے کو لے کے ذرا ان کو ایڈریس کرنا. دیکھیں عقیدہ ہی اصل میں بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اسٹرانگ عقیدہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky. اصل میں یہاں انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے گڈ ورڈ، لیکن کلمہ طیبہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ از لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے، یعنی عقیدے کی مثال، اسٹرانگ عقیدے کی، جیسے ایک اسٹرانگ درخت ہے، اور وہ اسٹرانگ درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی جو برانچیز ہے، شاخیں، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. یہ مومن کی مثال ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنیے آپ نے حدیث، بڑی خوبصورت حدیث ہے. کھجور کے درخت سے مومن کی مثال کیوں دی ہے؟ کھجور کا درخت از ون آف دا ریئرسٹ ٹری جو ہر موسم میں فرٹائل ہے. ہر موسم، ایون صحرا میں کھجور اگا دیتے ہیں. کھجور کا درخت، کتنی پازیٹیو بات ہمارے نبی نے بتائی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح. اور ایک اور حکمت ہے اس میں، کھجور کے درخت کی مثال کیوں دی ہے مومن کے لیے؟ کھجور کا درخت ہر طرح سے بینیفیشل، پتوں سے لے کے کھجور جس مرضی قسم کی کھجور ہے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. کچی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، پکی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، اس کی گٹھلی کے اپنے فائدے ہیں. ایک ایک چیز کھجور کے درخت سے ریلیٹڈ اس کے اپنے فائدے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو آپ کی اتنی پیاری مثال دی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے. مومن جو ہے ہر موسم میں چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ نے مثال جو دی وہ ایک ایسے درخت کی دی. یہ مومن کی مثال جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ گرپ ہے، جس کی درخت ہے، شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں اور جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور اللہ نے کہا اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹس ایٹ آل ٹائم تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہر وقت بن رہا ہے بائی دا پرمیشن آف اٹس لارڈ. یہ ایکچولی کھجور کے درخت کی مثال ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تفسیر میں. اینڈ اللہ پریزنٹس ایگزامپل فار دا پیپل دیٹ پرہیپس دے ول بی ریمائنڈیڈ. دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے. جڑ مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مومن پہ جب غم آتا ہے یا بہت ڈپریشن آتی ہے تو اس کی جڑ نہیں ہلتی، اس کے پتے جھڑ جائیں گے. میکسیمم کیا ہوگا؟ فروٹ گر جائیں گے، کچھ پتے جھڑ جائیں گے ایسے درخت کے. آپ سوچیں ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ، طوفان آتا ہے بہت زیادہ، میکسیمم یہی ہے نا کہ اس کے پتے گر جائیں گے، اس کا کوئی ایک آدھا تنا ہل جائے گا، ایک آدھی شاخ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو دس از واٹ عقیدہ ڈز ٹو، اسٹرانگ عقیدہ، تقدیر پر بہت اسٹرانگ عقیدہ. ٹھیک ہے، تو یہ مثال یاد رکھیں. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو ایک تو عقیدہ، ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیٹیبلٹی. بہت خوبصورت بات ہے ریلیٹیبلٹی جو ہے، یہ ہمارے دین نے اتنی کریٹ کی ہے. قرآن میں جتنی سٹوریز ہیں وہ ریلیٹیبلٹی کے لیے ہی تو ہے نا. آپ دیکھیں ایسے مسائل چونکہ زیادہ کامن آتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ مثالیں دیتا ہوں. لیٹ سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی خاتون، آپ کے لیے اتنی بڑی ریلیٹیبلٹی اللہ نے کریٹ کر دی. حضرت عائشہ کی اولاد نہیں، اس سے بڑی ریلیٹیبلٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ تو دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. امہات المومنین کو شادی بین تھا، نہیں تھی اولاد. حضرت حفصہ کی اولاد تھی، نہیں تھی. تو کیا انہوں نے زندگی نہیں گزاری؟ ریلیٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی، زیادہ مشہور بات یہی ہے. ٹھیک ہے، معروف بات یہی ہے، نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی غالباً آتا ہے. خیر، لیکن ایسے ہمارے ائمہ گزرے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی فار ویریس ریزنس. کرنا چاہتے ہوں گے لیکن علم میں لگا دی ساری عمر. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو دیر آر سو مینی پیپل جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں یو آر ڈومڈ، یا آپ کی نسل ختم ہے. دیکھیں کئی دیر سو مینی گریٹ پیپل ہے پاسٹ. اب آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی نسل کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کی نسل
لیکن حضرت عائشہ سے دوسرا کام اتنا لے لیا کہ میں اور آپ صحیح بخاری، کتنی حدیث حضرت عائشہ سے؟ مور دین 2000 آئی تھنک حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہیں. تو یہ والا کام لے لیا اللہ نے اس سے، پھر امہات المومنین میں سے ہیں وہ. تو ریلیٹیبلٹی اسی طرح دیکھیں، کوئی آپ کی فیملی میں فوت ہو گیا ہے تو آپ پہلے انسان نہیں ہیں جس کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اموات ہمارے نبی نے دیکھی وداؤٹ اے سیکنڈ ڈاؤٹ. اپنے بچوں کی چار بچوں کی اموات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، 3 بیٹیوں کی اور 2 بیٹوں کی، 5 بچوں کی اموات دیکھی اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھ سے دفنایا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو. اسی طرح اپنے صحابہ کی اموات دیکھی ہے، سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے. اپنی وائف کی ڈیتھ دیکھی ہے حضرت خدیجہ کی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انکل کی ڈیتھ دیکھی ہے، اپنے دادا کی ڈیتھ دیکھی ہے عبد المطلب کی. تو یہ آسان نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو مرتے دیکھنا. آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے ابھی تک کتنی ڈیتھس دیکھی ہیں، بہت کم. ٹھیک ہے، تو یو کین ریلیٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ریلیٹیبلٹی ریئلی ہیلپس. اسی لیے قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنا چاہیے. سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ فرام لوڈ ونس، خاندانی نظام. اور جتنا کنبہ اسٹرانگ ہوگا اتنا اچھی بات ہے. اس لیے اپنی فیملیز کو اسٹرانگ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. بڑی تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو دلاسا جب دیا جاتا ہے. تو پرانی جنریشن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 6 بچے، 10 بچے. اسی طرح میں اپنے دادا کو دیکھوں 8 بچے، نانا کو دیکھوں ان کے بھی 8 بچے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی اب ڈائٹ کی وجہ سے ان ساری چیزوں کی وجہ سے فیملی سسٹم بھی آہستہ آہستہ 1-2 بچوں کی طرف آ رہا ہے. اینی وے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سپورٹ سسٹم، کنبہ، خاندان بہت میٹر کرتا ہے اور اس سے کاؤنسلنگ لینا اور ایک دوسرے کو تقویت دینا. اسی لیے نبی نے دیکھے اللہ نے کتنا پسند فرمایا بیمار کی تیمارداری. اپنے بچوں کو سکھائیں بیمار کی تیمارداری. اسی طرح کوئی فوت ہو گیا ہے تو بچوں کو مینرز ہونا چاہیے وہاں جا کے کیا کہنا ہے، کیا افسوس کرنا ہے وہاں جا کے. اور بچوں کو آپ کو بھیجنا چاہیے ایسی جگہ، جنازوں پہ بھیجنا چاہیے، ایون قبرستان تک بھیجنا چاہیے. بچوں کو تھوڑا سا ہمیں اس میں بہادر بنانا چاہیے کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دعاز ہیں، اسلامک سائیکو تھراپی کا حصہ وہ دعاز. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. سٹوری آف ام سلمہ ہے، ان کی دعا کتنی مشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ان کے جب میاں فوت ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ نے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر دیے. کتنی بڑی کیس اسٹڈی ہے. تو یہ چند ایک باتیں اسلامک تھراپی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز، آخری چیز، TIIP ماڈل ہے، ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھراپی. TIIP ماڈل. اس میں قلب از دی سینٹر اکارڈنگ ٹو دس حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے، جو اگر خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. اور بے شک وہ کیا ہے؟ قلب. وہی القلب. تو قلب سینٹر میں ہے جس پہ ورکنگ کرنی ہے. اب قلب کے ساتھ عقل بھی جڑی ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی آپ کے ہارٹ میں 40,000 نیورونز ہیں جو صرف دل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے. سرچ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، گوگل پہ جا کے لکھیں نیورونز آف دی ہارٹ. 40,000 نیورونز آپ کے دل میں ہیں. وہ صرف دل کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم آف دی ہارٹ کبھی گوگل پہ سرچ کیجیے. اینی وے قلب کا تعلق عقل سے بھی ہے، قلب کا تعلق نفس سے بھی ہے، قلب کا تعلق احساس ایموشن سے بھی ہے، قلب کا تعلق روح سے بھی ہے. سو آور سینٹر آف فوکس از قلب. ویسٹرن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو نکال دیا انہوں نے بیچ میں سے، اور انسان کو بس ایک ایسا ہی انہوں نے کریچر سمجھا جس کا دماغ سب کچھ ہے. تو اس لیے جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور قلب کا علاج آپ کو پتہ ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے. دیکھیں اگر ہم نے ڈپریشن سیڈنس سے نکلنا ہے ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ گناہ قلب کو افیکٹ کرتا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے کیا تاکہ قلب اور اسٹرینتھن ہو. ہم نے قرآن یاد کرنا ہے تاکہ قلب میں قرآن آئے. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت سننی تاکہ قلب میں قرآن آئے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی قلب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے
یعنی قلب کے ساتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی عقل کو گورن کرنا ہے، نہ کہ ادروائز۔ کچھ لوگ عقل کے مطابق دین کو جج کرتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لہٰذا یہ کر لو، اور وہ عقل کے مطابق دین، کوئی دین کے بعد عقل کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ دس۔ چاہے آپ کو کوئی حکم ہضم نہیں ہو رہا ہے اللہ رسول کا، پھر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی تو دل کی خوراک ہے، یہی تو قلب ہے۔